ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमने कल सूरह इखलास किए थे, आज हम सूरह फलक कर रहे हैं। कुरान में सूरह फलक जो है वो 113 यानी कि सेकेंड लास्ट सूरह में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और नुजूल के एतबार से बहनों, ओके, जो नुजूल है, जो कब से उतरा है, वो सूरा नंबर 20 है। उसी तरह ये सूरह नाज भी देखो, ये लास्ट सूरा है कुरान में, मगर ये सूरह फलक के बाद ही उतरा है और ये सूरा नंबर क्या है, 21 है। दोनों मक्की है। मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगी क्योंकि ये दोनों सूरतें हैं ना बहनों, इन बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे। ओके बहनों, और ये जो सूरा है ये आउटर शर यानी जो बाहर का जो शर है उसके बारे में है। और सूरह नास जो है वो इनर शर यानी जो हमारे अंदर के जो बुराई है, जो शर है, उसके बारे में है। तो सब बहनें इंशाल्लाह थोड़ा ध्यान देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज सोसाइटी में या आज हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, उसका इलाज है बहनों। और इंशाल्लाह जब मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब बताया जाएगा तो आप लोग खुद भी इस बात पर गौर करेंगे और बताएंगे कि देखो अल्लाह तबारक ताला ने 1400 साल पहले ही जो बीमारियां आने वाली है, जिस्मानी, रूहानी, है ना, नफसानी, ये सब अल्लाह ताला ने हमको ऑलरेडी कुरान में इसका इलाज बता दिया। पर हम सब कितने इससे महरूम थे, कितने मतलब खबर ही नहीं, है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत डिटेल में आज इंशाल्लाह इसको जानेंगे। ओके, ये दोनों सूरे को सूरे मुअज़्ज़तैन भी कहते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों इसकी फजीलत इतनी सारी है, इतनी ज्यादा फजीलतें हैं कि इसके बारे में आता है कि एक तो अल्लाह को ये सूरतें बहुत पसंद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरे प्लस सूरे इखलास इसके बारे में तमाम सहाबाओं को बहुत ताकीद की है कि ये तीनों सूरतों को सुबह शाम 3 3 बार पढ़ो। इनफैक्ट नमाज के बाद भी पढ़ो। अगर आप लोग कभी फ्री होंगे ना बहनों तो कभी इंशाल्लाह गूगल में सर्च करना, बहुत सारी हदीसें खुलेगी। यानी इतनी ज्यादा इसकी फजीलत है बहनों, इतनी ज्यादा इसकी फजीलत है। और अल्लाह ताला, मैं तो बोलती हूँ ना, अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है कि इतने सारे चीजें जो आज इस जमाने में हो रहे हैं उन सब का इलाज हमको 1400 साल पहले ही बता दिया। पर हमारा क्या प्रॉब्लम है ना बहनों, हमारे जिंदगी में सुन्नत चले गई तो बिद्दत आ गई, है ना। हम लोग जो है ना ये सूरतों को क्योंकि बचपन से इतना कॉमन है और पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमको इसकी कदर कीमत नहीं है, पहली बात। और दूसरा हमको लगता है कि हाँ ये तो हम पढ़ते पर कुछ होता नहीं है, कुछ और वजीफा दो, कुछ और बताओ, है ना। या तो हम किसी के पास भागते हैं जो हमको तावीज वगैरह देते हैं, या तो हम किसी से वजीफे ले लेते हैं। जबकि अल्लाह तबारक ताला ये दोनों सूरतों की फजीलत इतनी ज्यादा है बहनों कि आसमान से आने वाली कोई भी आफत, ओके, जब भी कोई आसमान से कोई भी आफत आती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुअज़्ज़तैन पढ़ते थे बहनों, ये सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते थे बहनों। सोच के देखो कितनी ज्यादा फजीलतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। उसके बाद देखो बहनों इसके बारे में आता है कि कोई भी मुसीबत, परेशानी, आंधी, तूफान, आफत, जलजले, बारिश, तकलीफ, बीमारी, आग लग गई, हाँ, कुछ भी हो गया, कोई भी टेंशन, कोई भी दुख, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी, कुछ भी हो जाता था बहनों, कुछ भी हो जाए, सूरह फलक, सूरह नास, हमको इंशाल्लाह इसको पहले पढ़ना है। बद नजर हो जाती है, हाँ, जिन्नात का साया हो गया, शैतान का असर हो गया, हाँ, जॉब नहीं मिल रही है, किसका कोई नजर लग गई, क्या बद नजर हो जाती है, हसद हो जाता है, क्या नहीं हो रहा है आजकल हमारे जमाने में, है ना। और सब लोग कहीं ना कहीं अपसेट है, टेंशन में है।
اور کوئی نہ کوئی آکے بولتا ہی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں میرے بچے کو جاب نہیں مل رہی ہے, میرے کو کیوں ایسی تکلیفیں آ رہی ہے, کیوں ایسی پریشانی آ رہی ہے. حالانکہ ہمارے پاس اس کا سلوشن آلریڈی ہے بہنوں, سورہ فلق اور سورہ ناس. انشاءاللہ جب اس کی تفسیر دیکھیں گے, اس کے معنی کو دیکھیں گے, تو اور بھی زیادہ جو ہے اس کو سمجھ میں آسان ہو جائے گا. انفیکٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ تینوں صورتوں کو, خاص کر سورہ فلق, سورہ ناس کو بہنوں, اس کو اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پر جو ہے وہ پھیرتے تھے, اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے بہنوں کہ یہ جو سورہ فلق ہے نا بہنوں, جب نبی نے بھی جب صحابہ سے کہا, ایک صحابہ سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے شروع کے دور میں اترا نا سورہ فلق اور سورہ ناس, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنی بڑی دولت سے نوازا, سورہ فلق اور سورہ ناس. تو وہ صحابہ بھی اتنے خوش نہیں ہوئے, سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب سب کو لگا سورہ فلق اور سورہ ناس مطلب کیا بڑی بات ہے. تو وہ صحابہ نے کہا کیا میں سورہ یونس یا سورہ ہود پڑھوں, ہاں زیادہ فضیلت اس میں مل جائے گی مجھے. کیونکہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کوانٹیٹی بڑی ہے نا سورہ یونس کی, سورہ ہود کی, تو ان کو لگا کہ میں وہ صورتیں پڑھ لوں, بڑے بڑے صورتیں. تو کہا نہیں, سورہ فلق سورہ ناس کے برابر کوئی سورہ ہی نہیں ہے, یعنی یہ دو سورے کے برابر کوئی سورہ ہی نہیں ہے. یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. انفیکٹ جب یہ صورتیں ملی نا بہنوں, وہ اتنے خوش ہو گئے, کیونکہ ہم سب کو جو پرابلمز آ رہی ہے, ان کو تو پتا تھا نا امت میں کیا کیا حال ہوگا. انہوں نے اس کے بارے میں جب بتایا اور وہ اتنے زیادہ خوش ہو گئے. پر ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, بلیف نہیں ہے, امید نہیں ہے, دل سے ہم نہیں پڑھتے, اعتماد نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے, توکل نہیں کرتے. اصل جو ہے نا اس کو چھوڑ کے ہم لوگ نقلی وظیفے, نقلی کاموں میں لگ جاتے ہیں نا. ہم لوگ بولتے ہیں ہاں یہ میں نے کی پر کچھ زیادہ فرق نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے وہ اعتماد سے نہیں کیا. کچھ بھی ہو جائے نا بہنوں, سورہ فلق اور سورہ ناس کو فوراً ہم پڑھ لیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے برابر کچھ ہے ہی نہیں وظیفہ, تو کیوں ہم کچھ اور کرتے ہیں؟ ہاں, کچھ بھی پرابلم, اب میں نے کتنے پرابلم سنائی, مصیبت, پریشانی, سب بہنوں کو ہے نا, کسی کو ساتھ سے پرابلم ہے, کسی کو شوہر سے پرابلم ہے, کسی کو بچوں سے پرابلم ہے. ہر چیز کا حل کہاں پر ہے بہنوں؟ یہ دونوں صورتوں میں ہے. زلزلہ آ گیا, آندھی آ گیا, طوفان آ گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھتے تھے, ہے نا. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ صورتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم لوگ ہمارے جسم کا پراپر کیئر کرتے نا بہنوں, اسی طرح یہ روحانی غذا ہے بہنوں جو ہم بھول گئے ہیں. جب ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ تم کو یہ گولیاں برابر کھانی ہے, ہم دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, ہم پہلے ہماری گولیاں کھا لیتے, وقت سے پہلے, ختم ہونے سے پہلے منگوا لیتے ہے نا. کبھی چھوٹ جاتی ہے تو ہمارا دل ہی کچھ ہو جاتا ہے نا, کیا میری گولی چھوٹ گئی. میں ایکچولی خود اپنا بتا رہی ہوں, میں تھائرائیڈ کی گولی کھاتی ہوں روز صبح میں, اور جس دن میری مس ہو جاتی ہے نا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, اللہ میری گولی مس ہو گئی, گولی مس ہو گئی. جب میں سورہ فلق اور سورہ ناس نہیں پڑھتی ہوں تو یہ افسوس اور غم کیوں نہیں ہوتا ہے مجھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پڑھو, صبح شام پڑھو, 3 بار پڑھو. ان کو پتا ہے نا بہنوں, جو شر ایک ایسی شر ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تم کو پتا ہے بہنوں, ہمارے اسکن کو کبھی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھو گے نا, ہمارے اسکن پہ اتنے سارے جرمز ہے بہنوں, اتنے سارے بیکٹیریا, وائرس, جو بول سکے سب ہے بہنوں. ہمارے کھانوں میں ہے, ہمارے جو دھول مٹی دکھ رہی ہے, سب جگہ ہے بہنوں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم کو آنکھوں سے دکھاتا نہیں ہے, ورنہ ہمارا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا. اللہ نے اچھا ہوا یہ چیزوں کو مائکروسکوپ سے دیکھنے کا رکھا, آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے نا. سوچو بہنوں, کھانا کھا رہے کیڑے مکوڑے دکھیں گے تو کیسا کھائیں گے؟ حالانکہ مائکروسکوپ میں دیکھیں گے نا تو بہت کچھ دکھتا ہے اس میں, تو اللہ کا شکر ہے اس میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا کہ ایسے شر گھوم رہے, کتنے شیطان اور جن میرے آزو بازو گھومتے ہوں گے, مجھے تو دکھ نہیں رہا ہے نا. تو نبی کو تو پتا تھا یہ بات,
تو اس کے لیے انہوں نے ہم کو آلریڈی کہہ دیا کہ بسم اللہ کہو جب کپڑے چینج کر رہے ہو. اور صبح شام نظر بد، حسد، یہ سب کا علاج آلریڈی ہم کو بتا کے چلے گئے. مصیبت، پریشانی، ٹینشن ہے نا، تکلیف، دکھ، درد، سب کے لیے بتا کے گئے ہیں یہ وظیفہ. اور ہم کو کیا ہے بہنوں پتا ہے یہ لاسٹ میں کیوں آتا ہے یہ دونوں صورتیں؟ تاکہ پہلے ہمارا پورا ایمان بن جائے انشاءاللہ، اور پھر اس یقیدے کے ساتھ ہم پڑھے، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ. ورنہ ہم کو تو گولیوں پہ یقین ہوتا ہے پر سوروں پہ نہیں. وہ ایسا ہے بہنوں کہ میرے پاس ویپن تو آ چکا ہے نا، پر مجھے چلانے نہیں آتا ہے. اور میں کیا بولتی ہوں کہ یہ ریوالور اچھا نہیں، یہ مطلب مجھے پتا ہے کہ آس پاس دشمن ہے، اور میں جا کے پولیس کو بولتی ہوں کہ پولیس مجھے سیفٹی چاہیے، مجھے آس پاس میرے دشمن ہے. تو پولیس بولتی ہے کہ اچھا دیکھو میں لائسنس کے ساتھ ایک ریوالور دیتا ہوں، تو تیری سیفٹی کے لیے رکھ. اور میں نے کیا کی، اس کو صرف رکھی، اپنے پاس رکھی. جب دشمن آیا تو میں اس کو یوز ہی کر نہیں پا رہی ہوں، بیکاز میں نے سیکھی نہیں. اب میں جا کے پولیس کو بول رہی ہوں کہ کیا تو نے ریوالور دے دیا، میرے کو تو یوز ہی کرنے مطلب میں نے دشمن کو کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہ بولے گا کہ کیا تم نے چلایا بھی اس کو؟ تو میں بولوں گی نہیں، میرے کو تو آتا ہی نہیں ہے. تو وہ بولے گا کہ غلطی جو ہے نا وہ ریوالور کی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے جس نے اس کو سیکھا نہیں. اسی طرح یہ دونوں صورتیں ہمارے قرآن میں آلریڈی ہے، پر ہم جو ہے نا اس کو یوز ہی نہیں کرتے، ہے نا، استعمال ہی نہیں کرتے. ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے. اس کے برابر کچھ ہے ہی نہیں بہنوں، کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے. یونیک ہے یہ، یونیک. انشاءاللہ انشاءاللہ اب سے ہم کیا کریں گے، راتوں میں جب جائیں گے نا سونے تب بھی پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ 3 مرتبہ. ہمارے نبی نے صحابہ کو اس کی تاکید کر کے گئے اور کہا کہ ایک رات بھی سکپ نہیں کرنا، اور صبح شام 3 بار پڑھنا. دنیا کی دین کی کوئی بھی تکلیف آئے گی نا اس سے بچنے کے لیے ہے، شیطان کے شر سے، فتنوں سے، ہر چیز کے محفوظ کرنے سے. افسوس کی بات یہ ہے بہنوں کہ کتنے کافر لوگ جو ہے نا مسجد کے باہر اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور وہ لوگ بولتے ہمارے بچوں کو دم کرو. ان کو پتا ہے یہ سورے کے بارے میں، وہ بولتے پلیز دم کرو. تو وہ مولانا لوگ کیا دم کرتے، وہ یہی سورے دم کرتے، اور ان کو اتنا یقیدہ ہے بہنوں، وہ لوگ برابر بولتے پھوکو یہ پانی میں بھی دم کر کے دو. وہ عقیدہ رکھے وہ آ کے کھڑے ہوتے. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں بہنوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ایک بار اسکوٹر میں جا رہی تھی یا کار میں جا رہی تھی، تو میرے شوہر کے ساتھ میں دیکھتی ہوں چنئی میں مسجد کے باہر اتنی لائن لگی ہے، اور سب ہندوز تھے، سب کے وہ ماتھے پہ وہ تھا تلک، وہ سب تھا. تو میں سمجھ گئی یہ ہندوز ہے. میں بولتی ہوں میرے ہسبینڈ کو یہ ہندوز کیوں کھڑے مسجد کے باہر؟ تو بولے یہ لوگ مغرب کے ٹائم پہ، دیکھو برابر مغرب کے ٹائم پہ آتے اپنے بچوں کو لے کے، اور جب نماز چھٹتی نا بہنوں وہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور بولتے پلیز آپ لوگ پھونک کے جاؤ، پلیز آپ لوگ پھونک کے جاؤ. ان کو اتنا عقیدہ ہے ہمارے تلاوت، ہمارے کلام پر ہم کو ہمارے کلام پر وہ عقیدہ نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے، دوسروں کے پاس بھاگتے، اور پتہ نہیں بہنوں وہ لوگ کیا تعویذ دیتے، کیا دیتے اللہ کو معلوم، اور ہم لوگ لے کے آ جاتے. پتہ ہے بہنوں اگر کوئی اس کو ابھی آج کل عامل بولتے ہیں، عامل. ایک ہوتا ہے عالم جو علم جانتا ہے، اور اس کو بولتے ہیں عامل یعنی جو عمل کرتا ہے. حالانکہ یہ کیا کرتے ہیں واللہ عالم بہنوں، مگر جو لوگ اپنے ماں کا نام پوچھتے ہیں وہ اپنے باپ کا نام نہیں پوچھتے، وہ بولتے تمہاری ممی کا نام کیا ہے. سمجھ جانا وہ غلط علم ہے. وہ بولیں گے تمہارا کوئی بھی کپڑا لا کے دو، تمہارا بال لا کے دو، تمہارا کچھ لا کے دو، کچھ بھی ایسی چیز مانگیں گے نا بہنوں سمجھ جانا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ غلط علم کر رہا ہے. یہ آج کل پیسے لے کے لوگ بہت یہ سب کام کر رہے بہنوں. جی تو یہ سب ہو رہا ہے بہنوں الحمدللہ. تو ہم کو ہماری آنکھیں کھولنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو کھولے، ہمیں با عمل بنائے انشاءاللہ انشاءاللہ، ہے نا. اب آ جاتے ہمارے سورے پر جو ہے سورہ فلق. فلق کا مطلب کیا ہے پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں. فلق کا مطلب صبح بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب پھاڑنا بھی آتا ہے، پھٹنا، پھاڑنا. اوکے. اور کیا پھٹتا ہے بہنوں؟ رات، ہے نا، اندھیرا پھٹ جاتا ہے، اور کیا نکلتا ہے؟ صبح نکلتی ہے بہنوں. یہ دونوں سورے پڑھنے سے جو زندگی میں غم کے سائے ہیں، جو زندگیوں میں اندھیرے ہیں، ڈپریشن ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے،
जो कुछ भी है बहनों वो सब फट कर इंशाल्लाह शिफा निकलेगा। असल इसका मतलब यही है बहनों, फलक का मसल मतलब यही है कि हर चीज फट कर इंशाल्लाह क्या पहुंचेगा, खैर पहुंचेगा, शिफा पहुंचेगा। बस हमारे नजरियात को हमको क्या करना है, बदलना है। हमारे अंदर वो यकीन लाना है कि नहीं ये सूरज से ही होगा। ये सूरा है, सूरह अल फातिहा है, आयतल कुर्सी है, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी दौलत है, इतने बड़े बड़े खजाने हैं, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, है ना, मैं क्यों कहीं और कुछ करूं। कितने बहनें बोलती है कर्ज है, कितनी बहनें कुछ भी प्रॉब्लम बताती है, और कितनी बहनें बोलती है प्रॉपर्टी का ये हो रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, ऐसा लगता है हमारे को कोई कुछ कर दिया है। तो बहनों सोच के देखो ना, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर है, हमारे पास कुरान की दौलत है, हम उसको लेके चलेंगे, है ना, इंशाल्लाह। तो फलक का मतलब जैसे कि मैंने कह दिया सुबह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। कुल कह दीजिए, आऊजू मैं पनाह लेती हूँ, यानी मैं अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह मैं तेरा दामन पकड़ती हूँ, है ना, या अल्लाह मैं पनाह लेती हूँ, मैं तलब करती हूँ, मैं तेरा दामन पकड़ती हूँ। किसके रब का, सुबह के रब का, यानी हमारे अल्लाह का। या अल्लाह मैं तेरा क्या करती हूँ, मैं अल्लाह जो सुबह का रब है। रब मतलब क्या बहनों, हाँ रब मतलब क्या, पालने वाला। जिस दिन से मैं अपने माँ के पेट से आई हूँ, मैं कुछ नहीं थी, तब से लेकर, है ना, माँ के पेट से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक जो मेरी तमाम जरूरत को पूरा करता है उसको कहते हैं रब, है ना बहनों। वही है ना रब्बुल आलमीन। जब से मैं कुछ नहीं थी, और उसके बाद भी बहनों, है ना, उसके बाद भी जितने भी मेरे मरहले हैं, कब्र के हैं, हशर के हैं, जो भी है, अगर कोई है जो मुझे देख रहा है, संभाल रहा है, मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, वो सिर्फ कौन है, रब्बुल आलमीन। और मैं जाती हूँ किसी आमिल के पास, मैं जाती हूँ किसी और के पास, है ना, अब से मैं क्या करूंगी, हाँ ये दो सूरतों को लूंगी। अल्लाह तबारक ताला उसने ही बनाया है खैर को, और उसने ही बनाया है शर को। वही है नफा नुकसान का मालिक, वही रुलाता है, वही हंसाता है, वही सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। तो ये अकीदा जब होगा ना कि मेरी सास में कोई ताकत नहीं है जो मुझे सता सकती है, मेरे शौहर में कोई ताकत नहीं है जो मुझे सता सकता है, जो मुझे रुला सकता है, अल्लाह रुलाता है, अल्लाह हंसाता है। ये सब असबाब है, ये सब एक जरिया है ना। असल कौन है, अल्लाह ताला। मैं वहां पे ढूंढूंगी कि मेरी वहां क्या गलती है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या हुआ था जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना कसूर बताया कि या अल्लाह तू तो पाक है, या अल्लाह मैं जालिमों में से हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनेगार हूँ। हम लोग क्या बोलते पता है सामने वाले को, मैं अच्छी हूँ, मेरी सास ऐसी है, मैं अच्छी हूँ, मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अरे किसी में क्या ताकत है, हाँ, एक पत्ता भी जब गिरता है तो वो अल्लाह के इज्जत से नहीं गिर सकता, तो लोगों में इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि वो हमारा नुकसान और फायदा कर सके, वो हमें रुला या हंसा सके। नहीं, कुरान में खुद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ही है जो हंसाता है, जो रुलाता है। अल्लाह से सब कुछ होता है, किसी से कुछ नहीं होता बहनों, हमेशा ये बात याद रखें। और इसके बारे में मैं मजीद आगे बताऊंगी इंशाल्लाह। पहले हम सूरतों को कंप्लीट करते हैं, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि कह दो मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम क्या कहते हैं, मिन शर्री मा खलक, हर उस शर से जो अल्लाह ने पैदा किया। देखो अल्लाह ने ही उस शर को पैदा किया बहनों, और ये आम शर है बहनों, आम शर। कोई भी बुराई, यानी कि समझो अचानक से कोई सांप आ गया, बिच्छू आ गया, कोई कीड़ा आ गया, कुछ भी आम शर बहनों, आम एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी, मैं फिसल गई, गिर गई, आम कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, तो उसके लिए भी मैं क्या करूं, अल्लाह से ही मैं पनाह ले रही हूँ। अल्लाह मैं तेरा दामन पकड़ती हूँ, या अल्लाह तू जब मैं कुछ नहीं था तब से तू मेरा ख्याल रख रहा है, अल्लाह
تو میرے اب بھی میرا خیال رکھ. کتنی بہنوں کو چپکلی سے ڈر لگتا ہے, کاکروچ سے ڈر لگتا ہے, اچانک سے آ جاتا ہے, ہم چیخم چلی کر لیتے ہیں. اگر اس وقت کوئی نہیں ہے بچانے والا تو یاد رکھنا بہنوں, رب العالمین کو پکارے ہم, وہی ہے اس شر کا بنانے والا, اسی کے حکم سے سب ہو سکتا ہے. ہم اللہ کی پناہ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ, کیونکہ شر ایک ایسی چیز ہے بہنوں جو چھپی ہوئی ہے, آل ہڈن ہے نا, اور یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے, مگر کب؟ جب میرا اللہ کا اذن ہو, جب میری اللہ کی اجازت ہو, تبھی یہ ہو سکتا ہے بہنوں, ورنہ کوئی چیز مجھے کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتی. پہلا یہ ایمان ہم کو بنانا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے, اگر میرا اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کے کھڑے ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے, وہ نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ میرا رب العالمین میرا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اسی طرح اگر اللہ میرا نقصان کرنا چاہتا ہے, پوری دنیا مل کے کھڑی ہو کے میری ہیلپ کیوں نہ کرے بہنوں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اللہ کا مرضی ہے نا, کہ اللہ نے بول دیا کہ بھائی اس کا نقصان ہو, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے بہنوں. سب کچھ کرنے والا, سب کچھ کے بغیر کون ہے؟ اللہ تبارک تعالی. یہ عقیدہ پہلے ہم کو مضبوط کرنا ہے, اوکے انشاءاللہ. تو عام شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ لیں گے. اور شر کیا ہے بہنوں؟ جو مجھے نقصان دے سکتی ہے اور جو مجھے آنکھوں سے دکھ نہیں سکتی ہے نا. اور وہ شر سے بھی بہنوں جو کیا ہے, اندھیری رات میں ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شر سے بھی جو اندھیری رات کا شر ہے, جب وہ چھا جائے, جب رات کا اندھیرا وقت آتا ہے بہنوں, تو ایسے ایسے شر ہوتے ہیں جو چھا جاتے ہیں, جنات ہوتے ہیں ہے نا, بہت جو ہے وہ سرکش شیاطین بھی ہوتے ہیں. رات میں بہنوں اس کے لیے آتا ہے کہ صرف ضرورت پر نکلے, اور اکیلے تو کبھی نکلے ہی نہیں. عورتوں کا میں بول ہی نہیں رہی ہوں, اوکے, عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ ہرگز نہ جائے راتوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے, مگر اپنے کوئی بھی محرم کے ساتھ. ہاں, مگر آدمیوں کو بھی آتا ہے بہنوں کہ رات میں صرف ضرورت پہ نکلے اور انشاءاللہ کسی کے ساتھ نکلے. راتوں میں بہت شر ہوتا ہے بہنوں جو ہم کو نہیں دکھتا, پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ وہ بول بھی رہا ہے کہ اندھیری رات میں, وہ راتوں میں شر ہے جو چھا جاتے ہیں. تو تم کو کیا کرنا ہے اس وقت؟ اللہ کی پناہ لینا ہے, اللہ کا دامن پکڑ لینا ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد دیکھو بہنوں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ, اور کون سے شر سے؟ وہ جو پھونکتی ہے, پھونکنے والی ہے, کس میں؟ گروہ میں. اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے بہنوں کہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں, وہ یہ گروہ میں خاص کر کیوں آتا ہے بہنوں, تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کا اثر ہوا تھا. ایک یہودی تھا بہنوں جو اپنی 2 بیٹیوں کو جو ہے وہ یہ یہودی کا کچھ فیملی تھا, اور ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے تھے. ان کے بال مبارک جو تھے نا کنگئی میں جو ہوتے تھے, ان کو وہ لوگ لے لیتے ہیں. اوکے, بہت لمبا قصہ ہے, میں شارٹ میں بتا رہی ہوں. بخاری شریف, مسلم شریف سب میں آپ کو اس کا واقعہ مل جائے گا, صحیح واقعہ ہے. بہت سارے لوگ بولتے کہ نہیں نہیں نبی ہے تو جادو نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ, مگر یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, وہ بشر بھی ہے نا. الحمدللہ. تو یاد رکھنا ان پر بھی جادو ہوا تھا. ان کے بال مبارک پر جو یہ بچی لڑکیاں تھی یہودی کے, ان لوگوں نے گھاٹیاں ماری تھی پھوک پھوک کے. دیکھو یار ہے نا, پھونکنے والی گروہ میں, تو وہ لوگ نے نبی کے بال صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں 11 نوٹس ڈالے تھے, اور وہ بھی پھوک پھوک کے وہ نوٹس ڈالے تھے. اور اس کو جا کے کیا کیے, وہ بال مبارک کو ایک اسکل میں, جو کھوپڑی ہوتی نا, اسکل میں رکھ کے, یا پتہ نہیں کیا تھا واللہ عالم, اس میں جا کے ایک پانی کے نیچے ایک تالاب ہوتا ہے نا, اس کے نیچے جا کے اس کو رکھ دیے. اور اس کا اثر یہ ہوا بہنوں, اوکے, اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے کی شکایت ہو گئی. یعنی کہ
ان کا دین کا کوئی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ، پر دنیا کے لائن سے وہ کچھ کام کرتے تھے اور وہ بھول جاتے تھے کہ میں نے کیا کہ نہیں کیا. الحمدللہ مطلب ایسا کچھ نہیں بھول گئے کہ اللہ کو بھول گئے، میں نبی ہوں کہ نہیں وہ بھول گئے، نماز بھول گئے، قرآن بھول گئے. الحمدللہ دین کے لائن سے نقصان نہیں ہوا، مگر ہاں دنیا کے لائن سے ایسا ہوا کہ کچھ کام وہ کرتے تھے اور پھر وہ بھول جاتے تھے کہ میں کیا یا نہیں کیا. اوکے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہی وہ دو صورتیں ہیں بہنوں. جب یہ ان کو ہونے لگا تو وہ بہت ان کو بھی فیل ہو رہا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسا. پھر ایک بار وہ سو رہے تھے الحمدللہ، تو خواب میں دو شخص آئے تھے اور وہ دونوں فرشتے تھے. تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا، یعنی نبی کو کیا ہو گیا. تو یہ سب خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں، تو وہ دوسرا انسان کہتا ہے جو فرشتہ ہے کہ ان کو کسی نے جادو کر دیا، وہ فلاں شخص نے جادو کر دیا. کیسے جادو کیا، کہاں جا کے دفنایا، وہ سب جو ہے وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں. الحمدللہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد، اور حضرت علی کو جا کے وہ فلاں تالاب میں جا کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے نیچے سے وہ لے کر آؤ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے دونوں کے 11 آیتیں ہوتی ہے نا، اس کے 5 ہے اور اس کے 6 11 آیتیں. الحمدللہ یہ 11 آیتیں جو ہے پڑھ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھاٹیوں کو کھولتے ہیں. تو یہ جادو سوچو بہنوں، نبی کو بھی جادو ہوا ہے، تو اس کا بھی جو توڑ تھا وہ کیا تھا، یہ دونوں صورتیں ہی تھے. اللہ نے، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑے بڑے وظیفے نہیں دیے ہے نا. اگر اللہ دیتے بھی تو ہم کو تو کرنا ہی پڑتا، نو ڈاؤٹ. اوکے، مگر ہاں ویل میں کنویں میں بھی آتا ہے، تالاب میں بھی آتا ہے. اوکے، واللہ عالم. اور آتا ہے کہ جو بھی تھا، مگر انہوں نے کیا ہوا، وہ اثر الحمدللہ ہٹ گیا. تو جادو کا اثر ہے الحمدللہ، کسی پر بھی کوئی کر لے تو وہ تو اس کی آخرت برباد کر رہا ہے. ہاں، اور دوسرا کیا اس کا توڑ کیا بتایا، سورہ فلق اور سورہ ناس. الحمدللہ. اور دیکھو بہنوں اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں نا بہنوں، یہ جو سورے میں مین بات بتاؤں گی انشاءاللہ، اور پہلے میں مکمل کر لیتی ہوں. وہ من شر حاسد اذا حسد، اور جب، اور اس شر سے، کس شر سے، حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی یا اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بھی تو مجھے حفاظت کر، ہے نا، مجھے بچا. بیکاز بہنوں یہ نظر بد یا حسد بہت بری چیز ہے نا، لگ جاتی ہے اور بہت بری لگتی ہے بہنوں، پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے، اچھے خاصے انسان کو ہلاک کر سکتی ہے بہنوں. یہ حق ہے. ہاں، حسد جو ہے یہ بھی حق ہے الحمدللہ. تو یاد رکھنا بہنوں، یہ سب جتنے بھی بیماریاں ہیں، دیکھو ایک بار جو ہے وہ اللہ کا نام لیا گیا. ہاں، ایک بار جو ہے رب کا نام لیا گیا. ہاں، ایک ہی بار. اس کے بعد کتنا بتایا کہ یا اللہ مجھے عام شر سے بچا، مجھے جو ہے رات کے اندھیرے کے شر سے بچا، مجھے جادو سے بچا، مجھے حسد سے بچا. ایک بار رب کا نام لے کر 4 بیماریاں یہاں پہ بتائی گئی ہے، جو کہ آؤٹر شر ہے، باہر کی شر ہے، برائی ہے. ہاں، ایک بار اللہ کا نام لو اور یہ چاروں چیزیں کے لیے بتا دیا. اب اس سے کیا پتا چلا، اس سے کیا پتا چلا کہ ہم کیا ہے، بے قصور ہے، ہم انوسنٹ ہے، ہم وکٹم ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. یعنی میں نبی، ابھی سوچو نا بہنوں، نبی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ کام. اب نبی سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. نبی ماشاءاللہ عبادت میں، اخلاق میں، ہر چیز میں مکمل ہے نا. اب سوچ کے دیکھو بہنوں، نبی کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے تو میں اور تم، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پر ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا، ہم تو برابر پرفیکٹ رہیں گے، پر ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہاں، ہم تو وکٹم بنیں گے. مگر ہم کو کیا کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ ٹیسٹ کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہوگا. اتنی بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہے، دیکھیں گے جب اس کو ہوتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے. اللہ کی پناہ لیتی ہے کہ جاتی ہے کوئی عالم، یہ عامل کے پاس، ہے نا. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. سورہ یہ جو فلق اور سورہ ناس ہے وہ پڑھتی ہے کہ جا کے کوئی تعویذ لے کر آتی ہے.
اللہ ضرور ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم وکٹم ہیں, یہاں پہ ہم انوسینٹ ہے, بے قصور ہے, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے نا. رات میں کوئی شر تھا, مجھے لگ گیا, کسی نے مجھ پر حسد کیا, میری کوئی غلطی نہیں ہے نا. وہ شرط الگ ہے کہ میں نے کوئی جگہ پہ ڈسپلے نہیں کر دی. بہت ساری بہنیں دیکھو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں خوشی میں, اوکے, نکاح میں خوشی میں کپڑے دیتے ہیں, بٹ آف کورس کچھ بھی زیور دیتے ہیں, سب دیتے ہیں. بھائی اگر تم اپنی بیٹی کو خوشی میں کچھ دے رہے ہو تو کیوں سب کے سامنے اس کو ڈسپلے کرتے ہیں؟ کس کو پتا کوئی کیا نظر سے دیکھ رہا ہے. کھانا کھانے ہوٹل میں جاتے, کھانے کو ڈال دیتے اسٹیٹس پر, اب وہاں پہ 100 لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں سے کوئی غریب ہوگا, اس میں سے کوئی میرا دشمن ہوگا, وہ بھی حسد کر سکتا ہے. گھومنے پھرنے جاتے ہیں, دبئی عمرہ جاتے ہیں, حج جاتے ہیں, وہاں سے بھی ڈال دیتے ہیں ویڈیوز. اب کتنے لوگ ہیں بہنوں وہ حسد کر سکتے ہیں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ حسد ہے بہنوں. جتنی اچھی نعمت ہوگی نا اتنے سارے لوگ حسد کرنے والے ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں بتاتے چلوں, ایک نان مسلم نے ایک کتاب لکھا تھا, نان مسلم نے, اور جو لوگ سوسائڈ کرتے تھے نا اس کو وہ اسٹڈی کرتا تھا. تو اس نے بتایا یہ بات کہ وہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ لوگ میں کون میکسیمم تھے پتا ہے؟ جو سب کچھ تھا ان کے پاس. ایک لڑکا تھا, جوان لڑکا, بہت خوبصورت, بہت ہینڈسم, گورا, اتنا ہینڈسم بہنوں کہ بچپن سے ہی اس پورے کلاس میں اٹریکٹو وہی تھا, اور مطلب ہر ایکٹیویٹی میں وہ فرسٹ آتا تھا. اب وہ تو اس کی غلطی نہیں تھی, ہے نا, اس کو تو اللہ نے بنایا تھا ایسا کوالٹیز کے ساتھ, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. مگر کیا ہو رہا تھا, لوگ اس کے دشمن ہو رہے تھے, کیونکہ ٹیچر تعریف کر رہی ہے, ماں باپ تعریف کر رہے, تو گھر میں اس کے بھائی بہن اس کے دشمن حسد کر رہے, کلاس میں اس کے فرینڈز حسد کر رہے, ذرا بڑا ہوا کالج گیا وہاں حسد کر رہے, آفس گیا وہاں حسد کر رہے. الٹیمم یہ اپنی لائف سے بیزار آ گیا بہنوں. جس کے پاس گورا, مطلب نان مسلم کی بات کر رہی ہوں, یہ گورا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس سب صلاحیت تھی, ہاں, مگر کیا ہوا دیکھو, حسد کا شکار ہو گیا بہنوں. یہ اپنے سوسائڈ نوٹ پہ لکھتا ہے کہ مجھے لوگ ہیٹ زیادہ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا ریزن وہ لائف میں کیا ہو گیا تھا, بیزار ہو گیا تھا, اپسیٹ ہو گیا تھا. تو سمجھ میں آ رہا ہے, حسد ہے, حق ہے, میرے اندر کچھ بھی رہے گا, لوگ حسد کر رہے, میرا کیا قصور ہے؟ میرے کو اللہ نے ایسا بنایا تو میرا کیا قصور ہے؟ تو ہم بھی انوسینٹ ہے, بے قصور ہے, وکٹم بن سکتے ہیں, پر یہ ٹیسٹ ہے, رائٹ؟ تو مجھے کیا کرنا ہے بہنوں, صبر کرنا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھنا ہے. جی ہاں, سورہ یوسف میں بھی بہترین اگزامپل ہے الحمدللہ. اور صدقہ وغیرہ کرو اور اللہ پہ توکل کرو, الحمدللہ. اگر کس نے جادو کیا ہے, میرا کیا قصور ہے؟ وہ کسی اور نے کر دیا مجھے, ہاں, میرا تو کوئی قصور نہیں. کوئی جن کا سایہ ہو گیا, شیطان کا اثر ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, میرا کیا قصور ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے, اسلام پر پورے پورے چلنا ہے. 5 ٹائم کی نماز, ہماری قرآن کی کلاسز, صبح شام کے معمولات, حسن المسلم میں جو دعائیں ہیں, اعوذ بکلمات اللہ تامۃ من شر ما خلق, ہے نا, پورے تمام شر سے حفاظت, ہمیشہ ہم لوگ یہ سب دعائیں پڑھتے رہیں گے بہنوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اور انشاءاللہ کیونکہ ہم صحیح ہے, صحیح سب وظیفے کر رہے ہیں, سورہ فلق سورہ ناس کو دم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 1 مہینہ کچھ تھا اور پھر صحیح ہو گئے, اچھے ہو گئے, ہے نا. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. پر شرط کیا ہے بہنوں, ہم غلط طریقے پہ نہ جائیں, ہم عبادت نہ چھوڑے. کتنے لوگ پتہ ہے جب کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی میں تو تہجد گزار تھی, میں تو اتنی اچھی تھی, قرآن کلاس سب کچھ کرتی ہوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ پھر وہ لوگ یہ چیز کو چھوڑ دیتے اور غلط علم میں چلے جاتے. شیطان اس وقت بہت بھڑکائے گا بہنوں, ارے تو بہت بولتی تھی نا, قرآن کلاس دیکھ آج کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ. اور کوئی بھی بہن اس وقت آ کے بولے گی فلاں مولانا ہے, وہ بہت اچھے وظیفے دیتے ہیں, تعویذ لکھ کے دیتے ہیں, قرآن سے ہی لکھ کے دیتے ہیں, کچھ باہر کا نہیں ہے, اچھے ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہم بہک جاتے ہیں, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ بات کو بھی ہم کیا کریں, یاد رکھیں. ہاں, اب یہ میں کیوں اتنا ڈفرنس بتا رہی ہوں, جی ہاں, پڑھ کر بھی ہم کو دم کرتے رہنا ہے, الحمدللہ.
اور نیکسٹ جو میں کیوں بتا رہی ہوں، اب سورہ ناس پر آ جاتے ہیں. اوکے، سورہ ناس، ناس کا مطلب کیا ہے؟ انسان ہے نا، مین کائنڈ. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ انسانیت یا انسان کی رب کی، لوگوں کی رب کی. یعنی کہ یا اللہ میں تیرا دامن پکڑتا ہوں، کون سے رب کی؟ جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اور جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں، میں نے اللہ کو کتنے بار پکاری؟ کتنے بار پکاری؟ 3 بار اللہ کو پکاری. سورہ فلق میں نے اللہ کو ایک بار پکاری کیونکہ وہاں پہ میں انوسنٹ تھی، وہاں پہ میں وکٹم تھی، میں بے قصور تھی، اور جو کچھ بھی شر تھے وہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، ہے نا. اب یہاں پہ میں رب کو 3 بار پکار رہی ہوں، وہ بھی الگ الگ طریقے سے. یعنی کہ اللہ کو کہہ رہی ہوں اے انسانوں کا رب، ہے نا، مین کائنڈ، لوگوں کا رب، اے لوگوں کے بادشاہ، اے لوگوں کا الہ، معبود. اب میں جو ہوں نا، اب یہاں میری غلطی آ رہی ہے، یہ میرے اندر کا شر ہے. ہاں، یاد رکھنا بہنوں. اور اب میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ سب تیری پناہ لے رہی ہوں، کس کے شر سے؟ کس کے شر سے؟ جو وسوسے ڈالنے والا ہے. کون؟ خناس. خناس جو میرے اندر کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. اور وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ کس میں ہوتے ہیں؟ یہ جنات اور انسان کے روپ میں ہی آئیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے بہنوں؟ اب میرے اندر جو جو بھی میرے اندر برائی ہے نا، جن ہے میرے ساتھ، قرین ہے میرے ساتھ، اب وہ مجھے وسوسے ڈالے گا کہ چل ٹی وی دیکھیں گے، ہے نا، چل آج تیرا فیوریٹ سیریل چالو ہونے والا ہے، ابھی رمضان ہے نا، اب رمضان جیسے ختم ہوئے گا چاند رات کو ہی دیکھ لینا. ہاں، اب تیری فیوریٹ پکچر جو ریلیز ہو گئی ہے، یا تو تیرا فیوریٹ سیریل جو باقی تھا اس کا تو ہے نا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے ریکارڈنگ، ہے نا. پھر وہ کیا بولے گا؟ چل اب رمضان ختم ہو گیا، فونوں پہ کیا کرو؟ چگلیاں کر لو، غیبتیں کر لو، کتنی باتیں نہیں بتائے تھے نا رمضان رمضان بول کے، اب کر لو، ہے نا. تو یہ سب جو ہے نا ہمارے اندر کا جو وسوسہ ہے، جو خناس ہے، وہ ہم کو کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالے گا. اب یہاں پہ میرے اوپر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں پر میرے اوپر ہے. اب وہ تو آ گیا، اب میں نے جیسے اللہ کا ذکر کر، جب دیکھو بہنوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، صبح شام یاد کرتے رہو، بہت اللہ کو یاد کرتے رہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے بہنوں، وہ نا مچھر یا مکھی کے شکل میں بیٹھا رہتا ہے، مطلب وہ تاک میں رہتا ہے بہنوں، ہمارے دل کے پاس تاک میں رہتا ہے، انجیکشن لے کے رہتا ہے. جیسے میں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑی، وہ فوراً آ کے کیا کرے گا؟ میرے دل میں ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ یہ سب وسوسے ڈال دے گا، ہے نا، سب برائی ڈالے گا بہنوں. کچھ بھی بہنوں، غیبت ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے نا. شرک کام بھی کتنے کر لیتے ہیں ہم لوگ. جیسے یہ محفل میں بیٹھی ہوں، میرے کو بولے گا سب سے اچھی تو ہے، تیرا ہی واہ واہ ہی ہے، تو بہت اچھی ہے نا. بدعت دیکھ لو، ہو سکتا ہے میں عید کے دن بھی کروں، ہے نا. کتنی بدعتیں ہیں جو شادیوں کے ٹائم پہ بھی کروں، اس کے بولنے پر آئیں گے لوگوں. دیکھو وہ کیسے آئیں گے؟ لوگوں کے روپ میں ہی آئیں گے بہنوں. کوئی ساس آئے گی، کوئی سسرا آئے گا، کوئی شوہر کے روپ میں آئے گا، بچے کے روپ میں آئے گا، لوگوں اور جن کے روپ سے ہی آ کے بولے گا. پر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ کنٹرول کرنا ہے. میرے کو پتا ہے نا، ہاں، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ نے عقل دیا ہے نا، تو یہاں پہ مجھے میرا عقل استعمال کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ دل خالی ہوا، وہ آ کے حملہ کر لیا. ہاں، اب وہ کیا کرے گا؟ مجھے سیکریٹ آواز میں وسوسے ڈالے گا. اب وہ میرے اوپر ہے میں کیا کرتی ہوں. ہاں، میں شیطان کی بات مانتی ہوں کہ میں اس فرشتے کی بات مانتی ہوں. جیسے خون دوڑتا ہے نا بہنوں، ویسے ہی ہمارا وہ جو اندر کا جو
जिन है या शैतान है, वो दौड़ता है बहनों, और वो लगा रहता है, वो हमारे साथ रहता है। और तुम देखना, वो हमारे को है ना ये सब बोलता रहता है बहनों, झगड़े के टाइम पे भी। हाँ, हमको पॉइंट्स देता है कि तू ये पॉइंट बोल, तू वो पॉइंट बोल, तूने वो पॉइंट वो टाइम पे क्यों नहीं बोली, देखो तो ये पॉइंट बोलना चाहिए था, है ना। कैसे कैसे वो डालता है ना हमारे जहन में। हालांकि हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, सबर करो, बर्दाश्त करो, जवाब मत दो, है ना। पर वो आके हमको गलत गलत बातें डालता है, मियाँ बीवी के झगड़े कराता है, हमको गुनाहों की तरफ लेके जाता है ना। तो यहाँ पे बहनों हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, हाँ, हमारा नफ्स। तो यहाँ पे हमको बहुत बचना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे विक्टिम नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बेकसूर नहीं हूँ, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेरा कसूर है। और ज्यादातर लोग आके बहनों क्या करते पता है, आके बोलते हैं कि देखो ना मेरी सास का प्रॉब्लम है, देखो ना मेरे को मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रहा है, जो भी है, हाँ, जो भी है, मैं मेरा बच्चा मेरे को बहुत सता रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। तो पता है बहनों हमको क्या दिखता है, हाँ, आउटर शर, इसको बोलते हैं आउटर शर। ये जो भी बहनें बोल रही है ना, ये सब ये शर बोल रही है, आउटर शर बोल रही है। मगर उनको या हमको सबको हमारा इनर शर है ना बहनों, वो कभी नहीं दिखेगा, हमको हमारा इनर शर कभी नहीं दिखेगा। मैं तुमको आके कभी नहीं बोलूंगी कि मैं ना बहुत गिबतें करती हूँ, बहुत चुगली करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मैं तो है ना लड़कों से फोनों में बात करती हूँ और फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। मैं हमेशा आके लोगों को क्या बोलूंगी कि मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे सास मेरे साथ ऐसे है, मेरे शौहर ऐसे है, मेरा बच्चे का जॉब नहीं मिल रहा है, या तो मुझे ऐसी सी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो अंदर का नफ्स है ना बहनों, यहाँ पे वो गेम खेलता है। वो कभी हमको हमारी अंदर की जो बुराइयां जो हमारे अंदर है, वो कभी नहीं बताता है। और इसके लिए हम भी उसको जाहिर नहीं करते, हमको बाहर का सब दिखाई दे रहा है कि ये मेरे को सता रहा है, वो परेशानी है, ये है वो है, पर मेरे अंदर जो बुराई है, मैं जो गुनाह कर रही हूँ, वो मुझे ट्रैक पर, वो मुझे याद ही नहीं रहता है। समझ में आ रहा है। तो शैतान जो है ना यहाँ सीक्रेटली हमको क्या कर रहा है, इतने अच्छे से हम लोग को गफलत में रखा है, और हमको भी हमारे गुनाह दिखते नहीं है बहनों। हाँ, कभी नहीं समझ में आता है कि ये मेरे, अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है कि जो भी मुसीबत तुमको पहुंचती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है, वो तुम्हारे हाथों ने कमाया है। आता है कि नहीं आता है कुरान में कि जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे हाथों ने कमाया है। हम लोग को वो दिखाई नहीं देता, हम लोग को बाहर का दिखाई देता है सिर्फ, कि जादू हो गया, हसद हो गया, किसने कुछ कर दिया, मेरे को कुछ हो गया क्या, देखो मैं क्या करूं, यही सब दिखता है हमको। पर अंदर में जो हमारे अंदर है ना, वो हमको दिखाई नहीं देता। हम नेकियों से रुक जाते हैं, सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं, जल्दी का काम नहीं करते हैं नेकियों में, हाँ, ये सब हमको समझ में नहीं आता है। तो शैतान जो है ना बहनों, ये हमको सीक्रेटली परेशान करता रहेगा। ये शैतान जो है ना बहनों, इसका ये इंसानों के रूप में भी है, इसके चेले जो है ना लोगों के रूप में भी आएंगे बहनों। पर हमको समझना है बहनों, याद रखना, जो नेकी की दावत दे रहा है ना वो कबूल कर लेंगे, जो गुनाह की दावत दे रहा है ना तो समझ जाना कि नहीं, मुझे ये कबूल नहीं करना है। अच्छाई और बुराई का फर्क हम कहाँ सीखते हैं पता है बहनों, इस कुरान से ही सीखते हैं। मुझे भी पहले समझ में बिल्कुल नहीं आता था, मेरे को लगता था कि सब मेरे अपने हैं, सब अच्छा ही बोल रहे हैं, है ना। कभी कोई मेरे को बोल रहा है कि आज हिजाब मत कर, शादी में जाना है, तो मैं बोलती हूँ ये मेरी इतनी प्यारी बहन है या जो भी है, ये मेरा बुरा तो नहीं बोलती होगी, मेरे अच्छे के लिए बोलती होगी, और मैं छोड़ देती हूँ। समझ में आ रहा है। पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो शैतान है, वो जिन्नात है, ये जो तुमको वसवसे डालता है, ये इंसान और जिन्नात के रूप में ही आएंगे तुमको बहकाने के लिए।
ہم کو یہ بات سمجھنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ میں کیا کروں گی؟ جو نیکی کا حکم دے رہا ہے، جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کو میں لے لوں گی. ہاں ٹٹولیں گے، ہاں اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی وظیفے دے رہی ہے وہ سب نہیں. اور جو مجھے برائی کا حکم دے رہے، مجھے اللہ کے رسول کے خلاف کچھ بول رہے، تو میں اس کو نہیں مانوں گی. اوکے انشاءاللہ. تو یاد رکھے بہنوں، ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو، صرف اخلاص ہو، غرور نہ ہو. ہاں متقی ہم جب بن جاتے ہیں نا، اب یہ پورا قرآن کا نچوڑ تو یہی تھا نا کہ ہمارے اندر صبر آ جائے، ہم متقی آج بن جائے. تو ہم جب اگر متقی بن رہے تو کسی کو حقیر نہ جانے. ہاں کہ میں سب سے اچھی ہوں، باقی سب حقیر ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے. میں صرف تہجد میں اٹھتی ہوں، میرے گھر والے نہیں اٹھتے، میری فیملی نہیں اٹھتی، مطلب میں سب میں اچھی. یہ شیطان ہے نا، شیطان یہ ہم کو ایسے ہی دھوکے میں رکھے گا بہنوں، کہ تو سب میں اچھی ہے، تو یہ کر رہی ہے، تو اچھی، یہ سب کرے گا بہنوں. اور ہم کو یہ چیز سے بچنا ہے. اللہ کرواتا ہے، اللہ مجھے اٹھاتا ہے، اللہ یہ بولنے والا بناتا ہے، اللہ سے ہی سب ہوتا ہے. یہ ہمارا ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ. میرے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے نا انشاءاللہ. اور ہم کو سورہ فلق اور سورہ ناس اور قل هو اللہ احد تینوں کو سمجھ جانا کہ ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دے دیا ہے نا. انشاءاللہ صبح شام پڑھے، سوتے وقت بہنوں یہ تینوں صورتوں کو پڑھ کے ایک بار، مطلب ہمارے نبی سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس کو ایک بار پڑھتے تھے، ہاتھوں میں پھونکتے تھے، پورے بدن پر سلاتے تھے. پھر یہ تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے، دونوں ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر پورے بدن پر سلاتے تھے. ایسا 3 بار کرتے تھے سونے سے پہلے. صحابہ کو بھی انہوں نے تاکید کیے ہیں. اوکے انشاءاللہ. اب سمجھ جاؤ تم اور میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، کوئی بچہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ اس کو بھی سکھائے. اگر وہ نہیں پڑھتا ہے، بہت چھوٹا ہے، 2 سال کا، 1 سال کا، تو ہم پڑھ کے بھی دم پھونک سکتے ہیں ان کو. پانی میں کوئی بیمار ہے، وہ بےچارا پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتا، بہت بیمار ہے، اس کو بھی پانی میں دم کر کے دے سکتے ہیں بہنوں، دم کر کے پھونک سکتے ہیں بہنوں. پانی میں جو مالیکولز ہے نا وہ بھی حرکت کرتی ہے، وہ اللہ کو پہچانتی ہے. پانی کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کو پہچانتی ہے. ہمارے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے. جب اللہ کا کلام بول کے پھونکتے ہیں وہ اثر کرتی ہے بہنوں. شیطان تو جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ بسم اللہ بولو، ہمارے اور ابلیس کے، شیطان کے بیچ میں آڑ بن جائے گی، ہے نا. الحمدللہ. تو یاد رکھے بہنوں، ایک تو باہر کا شر ہے، ایک اندر کا شر ہے. باہر کے شر کے لیے ہم بے قصور ہے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں، ہم صبر کریں گے، موعظتین کے صورتیں پڑھیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو بہت زیادہ ہو جائے تو رقیہ کر کے بھی ایک چیز ہے بہنوں. آپ لوگ اپنے گوگل میں ڈالے رقیہ، وہ آپ کو بتا دے گا. اس کو آپ لگا لے، اس کو آپ سنیں، دم کرے، اس کو آپ سن سن کے سو جائے. یہ بھی ہمارے سنت میں آتا ہے بہنوں. خلاف نہیں بتا رہی ہوں کوئی بھی عمل، قرآن سے ہی عمل ہے بہنوں. جو جنات کو نکالتے ہیں، شیطان کو نکالتے ہیں، وہ بھی کیا پڑھتے پتا ہے؟ قرآن پڑھ پڑھ کے نکالتے بہنوں. جو صحیح مولانا لوگ ہوتے ہیں نا وہ قرآن کو ہی لے کے چلتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے بہنوں الحمدللہ. ہاں تو یہ بھی یاد رکھے. اور جو اندر کا جو ہمارا شر ہے، جو اندر کی ہماری برائیاں ہیں، ہے نا، اس کے لیے میں اللہ سے 3 بار اللہ کو الگ الگ بلاتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا، یا اللہ تو مجھے بچا، ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں، آدم علیہ السلام وہ زمانے سے وہ ہمارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے بہنوں. یاد رکھنا، ایک بار یہودی ہمارا دوست بن سکتا ہے، ایک بار عیسائی ہمارا دوست ہو سکتا ہے، ایک بار مشرک ہمارا دوست ہو سکتا ہے، ایک بار منافق ہمارا دوست ہو سکتا ہے، پر ابلیس یا شیطان کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہمارا اچھا نہیں چاہ سکتا. جب وہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو وہ ہم کو کیسے چھوڑے گا؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے بہنوں، ہم کو جنت سے نکال دینا. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بنا ایمان کے چلے جائیں، ہم غلط فہمی میں زندگی رہ کے چلے جائیں. ہم لوگ کبھی بھی کیا بولتے پتا ہے؟ میں بہت اچھی ہوں،
میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے. اپنی اندر کی برائی ہم دیکھتے ہی نہیں. پھر میں کتنی بہنوں کو دیکھتی ہوں، بہنوں اسٹیٹس میں وہ گانے لگاتے ہیں، مطلب کچھ بھی ایک ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں ٹک ٹاک ہے کہ کیا ہے، اللہ کو معلوم. وہ کچھ تو نصیحت رہتی ہے، شاعری ہوتی ہے، بہت بہترین، اتنی اچھی بات کہ پوچھو ہی مت. اس کے پیچھے گانے بج رہے، میوزک بج رہا ہے، میوزک، گانے نہیں، میوزک بج رہا ہے. اور جو بھی لڑکی ہوئے گی وہ فل میک اپ میں رہے گی اور حجاب بھی نہیں ہوئے گا. کیوں ڈالتے بھائی ایسا اسٹیٹس میں؟ کس کو دکھانا چاہتے ہو یہ؟ کون دیکھ کے تم کو کیا انعام دینے والا ہے؟ اب رمضان میں بند ہو جاتا ہے یہ، پھر رمضان کے بعد دیکھو سب اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں یہ. پتا ہے وہ کیا کام کرا رہا ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ وہ اچھی نصیحت سے لوگ ہے نا ٹریک پر آ جائیں گے، کوئی ٹریک پہ نہیں آ رہا ہے. تم یہ سٹیٹس جب ڈالتے ہو نا، وہ بے حجابی، وہ میک اپ والی لڑکی کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جو وہ پیچھے میوزک چل رہا ہے، وہ پورا گناہ تم بیٹھے بیٹھے کما رہے ہو. تم یہاں پہ تہجد پڑھ رہے ہو، تم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہو، اور تمہارے اعمال میں فرشتہ کیا لکھ رہا ہے پتا ہے؟ یہ گناہ گناہ گناہ. کیونکہ جتنے لوگ وہ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، جتنا میوزک اس میں بج رہا ہے، جتنے لوگ وہ میوزک سن رہے ہیں، وہ سب کا وبال کس پر آ رہا ہے؟ تمہارے اوپر آ رہا ہے. تم نے تو ایک دیکھے، ہاں، مگر اسٹیٹس میں ڈالنے کے بعد جتنے 100 لوگ وہ دیکھ رہے ہو، جتنے بار دیکھ رہے، ان سب کا گناہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو جو بھی بہنیں اسٹیٹس میں کچھ بھی ڈالتی ہے نا، سوچ سمجھ کے ڈالے بہنوں. کتنی بہنیں میوزک کا کچھ بھی ڈال دیتی ہے، گانے ڈال دیتی ہے، وہ چیز اچھی رہتی ہے، پر پیچھے گانا دکھ رہا ہے، بج رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں، کچھ بھی ریسیپی دیکھتے تو میوٹ کر لو اس چیز کو. گانے نہیں سننا ہے، میوزک نہیں سننا ہے، ہم کو وبال نہیں کمانا ہے. کوئی بھی حالت میں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو اب کتنی بہنیں جو ہے نا وہ کہتی ہے مجھے یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے بہنوں. کہتے ہیں نا ہم لوگ. تم یاد رکھے بہنوں کہ جو اللہ سے ڈرتے رہے گا نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کا ذکر کرو، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. آسانی کے وقت تم اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ مشکل کے وقت تمہاری طرف رجوع کرے گا. کچھ بھی اگر مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو. اور یاد رکھنا، پوری دنیا مل کر بھی تمہارا نہ نفع کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. رلانا، ہنسانا، نقصان، فائدہ، کسی کو طاقت ہی نہیں ہے بہنوں، صرف اللہ کے ہاتھ میں بہنوں. یاد رکھنا یہ بات. ہاں، اب میں سوچتی ہوں کہ بھائی کیوں یہ پرابلم میری زندگی میں؟ تو ہم ٹٹولے بہنوں ہمارے اندر. پتا ہے حدیث آتا ہے اس میں کہ جو انسان اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر دشمن حاوی کر دیتے ہیں. جو بندہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ سے میں نے کون سا عہد لی بھائی؟ کون سا عہد لی؟ جب میں نے یہ عہد لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اللہ سے یہ اگریمنٹ کر لی کہ اللہ سوائے تیرے اور کوئی معبود ہی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے. تو یہ میں نے اللہ سے اگریمنٹ کر لی. یہ قرآن جو 114 سورتوں کا، میں نے اگریمنٹ کر لی اللہ سے کہ میں اس میں پورا پورا چلوں گی. یہ اللہ سے ہم عہد کر رہے، اور اگر اس عہد پر پورا نہیں کرے، اگر اس اگریمنٹ کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر کیا کروں گا؟ تم کو ایسے دشمن تمہارے اوپر حاوی کروں گا جو بندوں میں سے ہی ہوگا. ہم آج کہتے ہیں مودی ایسا ہے، یوگی ایسا ہے، وہ ایسا ہے. ہاں، مسلمان کے وہ دشمن ہے، وہ امریکہ کا پریسیڈنٹ دشمن ہے. یہ سب کیوں دشمن بنے؟ ہاں، میری ساس دشمن ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرے بچے ایسے ہیں. کیوں یہ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہمارے عہد کو پورا نہیں کیا، ہم کمپلیٹلی اسلام کو فالو نہیں کر رہے. اور یہی وہ ریزن ہے بہنوں کہ ہمارے اوپر دشمن حاوی ہو گیا ہے، ہم کو رلاتا ہے، ہم کو ستاتا ہے. ہاں،
ہو رہا ہے نا بہنوں ہمارے ساتھ، یہ سب ہو رہا ہے. مودی یوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ارے اتنے سارے لوگ، آج وہ جو آج کل ایک ویڈیو بہت عام ہو چکا تھا کہ 27ویں کی رات کو اتنے سارے سعودی میں عمرہ کرنے کے لیے کتنے لوگ بہنوں، کتنے لوگ گلی تک چلے گئے تھے. ہاں، وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے بہنوں؟ کیوں مسلمان کے حالات ایسے ہیں؟ کیوں مسلمان کے حالات درست نہیں ہوتے؟ ہاں، کیونکہ ہم اسلام میں پورے نہیں چلتے ہیں. ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں دشمن ہے. دشمن آنے کا ریزن یہ ہے، ہم میوزک کو نہیں چھوڑتے، ہم گانوں کو نہیں چھوڑتے، ہم لوگوں کو دکھاتے ہمارے غم. میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے وہ پرابلم ہے. اور جو سالو کرنے والا ہے اس کے پاس اٹھ کے تہجد میں مانگو نا، رو رو کے مانگو نا. جو سالو کر سکتا ہے اس کے پاس جاؤ. خود کی برائیاں ہم کو دکھ نہیں رہی ہے بہنوں. آج یہ امت شکایت کرتی ہے نا، ہاں، آج یہ امت جو ہے شریعت پہ نہیں چل رہی ہے، قرآن پر نہیں چل رہی ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ ہمارے زندگیوں میں غربت آ گئی ہے، پاورٹی آ گئی ہے. ہم آج پاورٹی، غربت، مفلسی کے، تنگحالی کے شکار ہو گئے، فقیری کے شکار ہو گئے. یہی وہ ریزن ہے بہنوں. اگر قرآن پہ نہیں چلو گے تو اس کے وعیدے دیکھو، دشمن مسلط ہو جائے گا، مفلسی، غربت، تنگحالی آ جائے گی. اگر فحش اور زینا عام ہو جائے گا تو ایپیڈیمک اور پلیگ آ جائے گا بہنوں. اگر فحش اور زینا عام ہو جائے گا تو دنیا میں کیا آئے گا؟ ایپیڈیمک اور پلیگ آیا تھا نا بہنوں، کرونا وائرس. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مال میں ماپ تول میں کمی پیشی کرو گے تو قحط سالی آ جائے گی، شارٹیج آف فروٹ یعنی کہ فیمائن آ جائے گا. اگر ماپ تول میں کمی پیشی کرو گے تو قحط سالی آ جائے گا. اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو بارشیں رک جائے گی. ان شارٹ، اللہ تعالی ہم سب کو ایک ہی نصیحت کر رہا ہے بہنوں کہ قرآن پہ پورا پورا آ جاؤ، قرآن کو پوری زندگی میں لے کر آ جاؤ، اس کی شریعت پر، اس کے لاس پر پورے پورے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے بہنوں. اور جب قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو سنتیں بتائی جاتی ہے، حدیثیں بتائی جاتی ہے. الحمدللہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے، اور یہ نبی کی حدیث ہے. نبی نے کہا ہے یہ بات کہ جب تم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کرو گے تو تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی. آج اتنے لوگ دعائیں کر رہے بہنوں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہنوں ہم اس بات کی کیا کریں گے؟ فکرے کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ نیکی کا حکم دے، برائی کو روکے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت اٹھے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ سب باتیں قرآن سے ہے بہنوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں اسلام میں بس 5 وقت کی نماز تھوڑا بہت پڑھ لوں گی، تھوڑا بہت یہ کر لوں گی، چل جائے گا نا، نہیں چلے گا بہنوں. پورے کے پورے داخل ہونا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ بہنوں، انٹر اسلام کمپلیٹلی. یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنا نہیں بول رہی ہوں. ہم لوگ پک اینڈ چوز مسلم ہیں، جہاں مرضی نماز پڑھے، جب مرضی نماز چھوڑ دے، جب من کرا حجاب کرے، جب من کرا حجاب چھوڑ دیے. جب میری سہولت ہے میں وہ کروں گی، جو میری سہولت نہیں ہے میں نہیں کروں گی. جو کام مجھے ایزی رہے گا میں وہ کروں گی، جو سنتیں ہارڈ رہے گی میں نہیں کروں گی. اگر ہم ایسے منافقت جیسی حرکتیں کریں گے تو کیا ہوگا بہن؟ ہاں، کیا ہوگا پتہ ہے؟ منافقت کی نشانی کیا ہے پتہ ہے؟ اس کے اندر بزدلی آئے گی. وہ لوگوں سے ڈرے گا، وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا. اس کو ہمیشہ لوگوں کی فکر رہے گی کہ لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس کو ہمیشہ لوگوں کی فکر رہے گی بہنوں، یاد رکھنا یہ بات.
صرف اور صرف اس کو ذہن میں کیا آئے گا، آج لوگ وہاں پر آ رہے تو میں برقع پہن لیتی ہوں، آج لوگ وہاں پہ رہیں گے اچھے سے نماز پڑھوں گی، میرے بارے میں اس نے کیا بولی، اچھا بولی کہ برا بولی، مطلب میں صرف چاہتی ہوں کہ لوگ میرے کو اچھا بولے، اس کے لیے میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم بھی نہیں کروں گی، کوئی بے حجاب آئے گی میں نہیں بولوں گی، کیوں؟ کیونکہ اگر میں بولوں گی اس کا دل دکھے گا اور پھر کیا ہوئے گا، وہ میرے بارے میں برائی بولے گی، لوگ میرے بارے میں برا سوچیں گے، لوگوں کا ہم سوچتے ہیں بہنوں۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں بہنوں، ایک اپنے ہاتھوں سے روکو، دوسرا اپنے منہ سے بولو، اور تیسرا اپنے دل میں برا جانو۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ لوگوں کا ہم احساس کرتے ہیں بہنوں؟ ہاں، ہم لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، لوگوں کا ٹینشن لیتے ہیں۔ ہاں، ہم کہاں چلے گئے بہنوں؟ آپس میں پھوٹ ہو گیا ہے ہمارے، آپس میں ہم کیا ہو گئے، کتنے فرقے ہو گئے۔ اگر آج مسلمان کا اگر کوئی بولے گا نا کہ چلو آج مسلمان کو کھڑا ہونا ہے جنگ لڑنے، ہمارے فرقے وہاں بھی ہو جائیں گے، ہے نا؟ آج ہم فرقوں میں بڑھ گئے بہنوں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک جماعت، ایک قرآن کی جماعت بن کے کھڑے ہو، ایک قرآن کو اوپر رکھ کے ہم ایک جماعت بنے، اہل قرآن، ہے نا؟ انشاءاللہ ہم سب اس قرآن کو لے کے چلے، اس قرآن پر عمل کرے اور اس قرآن کی دعوت پورے عالمین میں کرے۔ یا اللہ اگر ایک دعا کوئی قبول ہو سکتی ہے تو یا اللہ تو یہ دعا قبول ہمارے حق میں کر لے کہ ہم سب بہنوں کو قرآن کا دائی بنا دے یا اللہ، اس قرآن کو پورے عالمین میں پھیلا دے اور ہم کو یہ ذریعہ بنا دے یا اللہ، ہم کو یہ ذریعہ بنا دے یا اللہ کہ پورے عالمین میں اس قرآن کے ٹیچنگز چلے جائے یا اللہ۔ یہ قرآن ہر گھر میں، ہر بہن، ہر مرد، ہر بچہ، اگر بچوں کو سدھرانا ہے تو بھی قرآن، مردوں کو سدھرانا ہے تو بھی قرآن، بہنوں کو لائف اچھی ہونا ہے تو بھی قرآن، ہر چیز کا علاج آج اگر ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے بہن، صرف قرآن ہے، اور یہی وہ معجزہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ نبی تو چلے گئے بہنوں، پر انہوں نے تو کہہ کے گیا، وصیت کر کے گئے، وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو چھوڑو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ آج ہم پک اینڈ چوز مسلمان ہو رہے، کیوں ایسے ہو گئے؟ ہم پوری آیتوں پہ عمل کریں گے، ہم پورے اس کو لے کے چلیں گے، ہم بالکل بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ یہ جو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے بہنوں، انشاءاللہ گھاٹ باندھ لو، مطلب ایک ہوتا نا ناٹ باندھ لو انشاءاللہ، ہے نا؟ پہلے زمانے میں لوگ باتوں کو بھولنے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے، اپنی ساڑی یا دوپٹے میں وہ گھاٹی مان لیتے تھے تاکہ بھولے نہیں وہ کام، ہے نا؟ انشاءاللہ ہم آج یہ گھاٹی مان لیں گے۔ سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہوتا ہے، اللہ تو پہلے میرے زندگی میں یہ عمل لا کہ میں صبح اور شام اس کو پڑھوں، 3 بار پڑھوں۔ کئی جگہ پہ تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم آتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ کو پتا ہے نا بہنوں کتنا شر ہے، ہمارے موبائل میں کتنا شر نکل رہا ہے ہم کو نہیں پتا، یہ جو ریز نکل رہی ہے اس میں، ہاں ہم کو پتا ہے، جو اینٹینا ہوتا ہے، کتنے ریز ہمارے آس پاس ہے، کرونا یہ وہ، کتنی بیماریاں، سب کچھ پھیل رہا ہے بہنوں۔ ہم اللہ سے پناہ لے، ہم اللہ کا دامن پکڑ لے، اور اتنے بہترین صورتیں جب ملے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ہماری زندگی میں لے کے چلے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں صورتیں مکمل ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دونوں صورتوں پر ہم کو چلنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ یہ دونوں صورتوں پہ جو بھی بھلائیاں ہیں، بہترائیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطی کوتاہی تھی وہ میرے طرف سے تھی، میں اللہ سے اور آپ سے اس کی معافی چاہتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ سورے کو ہم کو لے کے چلنے والا بنا دے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، یا اللہ ہم پر بارش کی طرح برسا دے۔ آمین آمین۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिकल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या दय्यान या सुल्तान या रब्बुल इज़्ज़त या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह तू ही है, या अल्लाह मेरे परवदिगार आलम, बस तू ही है अल्लाह। सब कुछ करने वाली जात सिर्फ तेरी ही है अल्लाह। तूने इस कुरान के सफर को मुकम्मल किया। हम तो सिर्फ नीयतें कर रहे थे या अल्लाह, हम सिर्फ नीयतें कर रहे थे या अल्लाह। यहाँ पे एक एक बहन जो बैठी थी उसके दिल में कुरान की मोहब्बत थी या अल्लाह। तूने उन सब कुरान की मोहब्बत करने वालों को जोड़ा अल्लाह। तू सब जानता है, तू सब पहचानता है, तू सबको बराबर से लाके जोड़ दिया अल्लाह। कौन कौन कहाँ कहाँ था, कैसी नीयत क्या था, कैसी तड़प और मोहब्बत थी, पर तूने सबको लाके जोड़ा अल्लाह। तू सब कुछ तू ही किया अल्लाह, सब कुछ तूने किया अल्लाह। सिर्फ नीयत थी, सिर्फ नीयत थी या अल्लाह कि ये कुरान का पैगाम सब जगह पहुंचे, और तूने सब कुछ किया। तूने दुनिया को रुका दिया अल्लाह। तूने घरों में सबको लाके बिठा दिया अल्लाह। तूने ऐसे असबाब खोले कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते या अल्लाह। तूने आज के जमाने में ये मौजिजा करके दिखाया अल्लाह। तूने सफर को मुकम्मल करके दिखाया अल्लाह। तूने गुनहगारों से काम लेके दिखाया अल्लाह। या अल्लाह सर से लेके पाँव तक गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है या अल्लाह, पर तूने काम लिया अल्लाह। तूने काम लिया अल्लाह। इस कुरान के लायक ही नहीं थे, पर तूने लायक बनाया। ना इज्जत के काबिल थे, ना किसी चीज के काबिल थे, पर तूने काबिल बनाया या अल्लाह। तूने सब कुछ किया अल्लाह। तू सब कुछ कर सकता है अल्लाह। तेरे हाथ में सब कुछ है अल्लाह। तेरे हाथ में सब कुछ है अल्लाह। तू सबके बगैर सब कुछ कर सकता है अल्लाह। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे या अल्लाह। आज रात भी है अल्लाह, रमजान का मुबारक महीना, तूने बराबर से इसको रमजान के महीने में मुकम्मल किया, हमको रमजान की रातों में जोड़ा। ये सब तूने ही तो किया ना अल्लाह। ये सब तू ही ना कर रहा है अल्लाह। ये सब तेरी क्लासेस है अल्लाह। ये सब तेरा काम है अल्लाह। लोग बोलते हैं मगर सब तू करता है अल्लाह। सब तू करता है अल्लाह। तू ही है अल्लाह, और कोई नहीं है अल्लाह, और कोई कर भी नहीं सकता अल्लाह। पूरा तवक्कल तुझ पर ही है अल्लाह, जो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है अल्लाह। या अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे, कबीरा सगीरा सब गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह इसको कबूल कर ले। या अल्लाह इसको कबूल कर ले। या अल्लाह जैसा हक है वैसा हक अदा नहीं हुआ। तुझे पता है कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तूने टूटा फूटा करा दिया अल्लाह। या अल्लाह ये जो सफर है, ये दरिया है या अल्लाह, हमारे पास तो कोई बूंद भी नहीं है अल्लाह। या अल्लाह कुरान की गहराइयों में जाने वाला बना दे, इस पर अमल करने वाला बना दे, इसको लेके चलने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी गीबतों से, चुगलियों से, बुराइयों से हमारी हिफाजत कर ले अल्लाह। हर गुनाहों से हिफाजत कर अल्लाह। म्यूजिक से, पिक्चर से, हर बुराई से हमारी हिफाजत कर। इसराफ से हमारी हिफाजत कर। हमारे जहनों में सिर्फ खाना घूमता रहता है, सिर्फ सोना घूमता रहता है, सिर्फ आराम आराम करने का सोचते हैं। या अल्लाह ये सब बुराई हमारी जिंदगी से निकाल दे। हम खालिस तेरे लिए जिए अल्लाह। या अल्लाह हम सिर्फ इस कुरान के लिए जिए अल्लाह। इस कुरान को मरते दम तक लेकर चले।
تو ایسے گیپ کی صورت شکلیں بنا دے. یہاں پہ جتنی بہنیں ہیں یا اللہ، یہاں پہ جتنی بہنیں یا اللہ، ان سب کو تو قبول کر لے، ان سب کی ہر دعا کو قبول کر لے یا اللہ. قرآن مکمل ہوا ہے، دعاؤں کی بہت مقبولیت ہے یا اللہ، قبولیت ہے یا اللہ. بس ہم سب کو تو قرآن کا دائی بنا دے، مرتے دم تک ہم کو قرآن کا دائی بنا دے. کبھی قرآن سے جدا مت کرنا یا اللہ، پلیز قرآن سے کبھی جدا مت کرنا. ہم کو اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس حق کے پیغام کو پورے عالمین میں لے کے جانے والا بنا. اس الحمدللہ کلاسز کا نام بھی تیری تعریفوں پر ہے یا اللہ، تیرا شکر تیری تعریف پر ہے اللہ. ہم کو کوئی نام نہیں چاہیے، ہمارا نام نہ ہو اللہ، پلیز اللہ ہمارا نام نہ ہو. ہم کو نہ شہرت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ نام چاہیے. بس تیرا نام ہو، تیرے قرآن کا نام ہو، تیرے نبی کا نام ہو. پورے عالمین میں یا اللہ تو الحمدللہ کلاسز کو پہنچا دے، چائنا میں پہنچا دے، جاپان میں پہنچا دے، آسٹریلیا میں پہنچا دے، ہر ٹوٹے پھوٹے گھر تک پہنچا دے یا اللہ. تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ہمارے کو محنت کرنے والا بنا دے، ہم کو اس قابل بنا دے یا اللہ کہ ہم کو اتنی طاقت دے، اتنی صحت دے، اتنی قوت دے یا اللہ کہ ہم سب بہنیں اس کام کے لیے کھڑے ہو جائے، ہم سب اس کی دعوت پہ کھڑے ہو جائے، ہم سب اس کے پیغام کو پہنچانے والے بن جائے. حالانکہ ہم اس قابل ہے ہی نہیں یا اللہ، تو ہم کو اس قابل بنا دے یا اللہ. ایک ایک بہن اور مجھے بھی یا اللہ شرک سے بچا، بدعت سے بچا، ریاکاری سے بچا، تکبر سے بچا، غرور سے بچا، ایگو پرابلم سے بچا. ہم سب کی ہر دعا کو قبول کر لے، ہر خواہش کو قبول کر لے یا اللہ. یا اللہ بس ہم کو تو مل جائے، جس کو تو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو تو نہ ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا یا اللہ. بس تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے یا اللہ. تو کبھی غصہ مت ہونا، کبھی خفا مت ہونا، کبھی ناراض مت ہونا، کبھی دور مت ہونا. ہم عورتوں کے ساتھ ہمیشہ تو رہنا یا اللہ. ہر شر سے بچا یا اللہ، ہر شر سے تو ہماری حفاظت کر، ہر خیر کے راستے ہمارے لیے کھول دے یا اللہ. ہر بہن یا جو بیٹھی ہے، کوئی پریگننٹ ہے، کوئی بچے والی ہے، کوئی کنواری ہے، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی قرض دار ہے یا اللہ. سب بہنوں کے بہت سے پرابلم ہے یا اللہ. تو ہر ایک کی دعا کو قبول کر لے. جو بھی آنکھوں کا پرابلم ہے ان کو شفا دے دے، جو مریض ہے ان کو شفا دے دے، جس کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت کر دے یا اللہ. جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ صرف ایک چیز کے لیے ترستے ہیں، وہ دعاؤں کے لیے ترستے ہیں، وہ مغفرت کے لیے ترستے ہیں یا اللہ. تجھ سے ہماری محبت کا واسطہ اللہ. جتنے بھی لوگ قبروں میں جا چکے ان سب کی تو مغفرت کر دے، ان سب کی تو مغفرت کر دے، ان سب کو جنت فردوس کے فیصلے کر دے. وہ تیرے ہی بندے ہیں، وہ تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ. ان کو معاف کر دے یا اللہ. جی جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں ان کی ہر دعا کو تو قبول کر لے. شیطان نفس سے اور جناتوں سے، شرکس شیاطین سے ہم سب کی حفاظت کر. یہاں پہ ایک ایک کلاس جو شروع ہوئی ہے اللہ، یہ صرف تو نے کیا ہے اللہ. تو ان کو قابل بنایا اللہ. ان سب بہنوں کو تو ہر شر سے بچا، ہر مصیبت ہر بلا سے بچا. ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو قبول کر لے. ہر کلاس کو تو مکمل کر لے، جیسے یہ کلاس مکمل ہوئی ہے ہر ایک کی کلاس مکمل ہو. ایسے گیپ کی صورتیں شکلیں بنا یا اللہ. یہ جو ہمارا سفر ہے، جتنے بھی کلاسز ہے سب کی تو حفاظت کر، ہر ٹیچر کی حفاظت کر، ہر اسٹوڈنٹ کی حفاظت کر. یہ جتنے بھی کلاسز ہے یہ تیرے ہے یا اللہ. تو ان کی رہنمائی کر، تو ان کو لے کے چل. یہ صرف تیرا نام ہو اللہ، صرف تیرا نام ہو اللہ، صرف تیرا نام ہو اللہ یا اللہ. تکبر اور غرور اور ریاکاری سے بچا لے یا اللہ. کوئی نام، کوئی شوکت، کوئی مال کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے. اگر کچھ چاہیے تو بس تو چاہیے اللہ، بس تو چاہیے اللہ، اور کچھ نہیں چاہیے اللہ یا اللہ. آخری سانس تک یہ کام لینے والا بنا دے، آخری سانس تک یہ کام لینے والا بنا دے. کبھی کوئی ہمارے سے گناہ یا نافرمانی بھی ہو جائے تو قرآن سے ہٹانا نہیں اللہ، قرآن سے جدا مت کرنا اللہ یا اللہ. روح لے لینا پر قرآن سے جدا مت کرنا پلیز اللہ. کبھی قرآن سے جدا مت کرنا.
یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول کر لے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول کر لے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، مصیبت حال ہے، ان کی پریشانی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کی جو تکلیف ہے اس کو راحت میں بدل دے، ان کی بیماری شفا میں بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو کلمے والی موت، روزے والی موت، نماز والی موت، جمعے والی موت عطا کر، ہماری موت بھی پورے عالمین کی ہدایت کے فیصلے کر دے۔ یا اللہ یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، جو بھی ایسی سوشل میڈیا میں جہاں کہیں بھی ہو یا اللہ بس تیرا نام جائے یا اللہ، الحمدللہ کلاسز کا نام جائے یا اللہ، تو ایسے گیپ کے صورتیں شکلیں کر دے یا اللہ، پورے عالمین میں ہم بہنوں کو تو چن لے یا اللہ کہ اس قرآن کے پیغام کو ہم پہنچانے والے بنے یا اللہ۔ جس بہن کے اندر جو نیت ہے قرآن کی مدد کرنے کی یا اللہ ان بہنوں کو تو چن لے، ان کو کھڑا کر دے یا اللہ۔ یا اللہ یہ بہنیں جتنی بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ۔ یا اللہ سب دعا قبول کرنے والا تو ہے یا اللہ، سب کچھ کرنے والا تو ہے یا اللہ، اس دعا کو بھی قبول کر لے یا اللہ، اس دعا کو بھی قبول کر لے یا اللہ۔ یا اللہ اگر کتنا بھی سجدے میں گرے پڑے رہوں تو بھی کم ہے یا اللہ، میں کبھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو نے کیسے یہ سفر کو مکمل کیا، کیسے لا کے یہاں تک رکھا، کبھی ذہن میں آتا بھی نہیں ہے اللہ، کیسے تو نے راستے کھولا، کیسے تو رمضان تک لے کے گیا، سب ایسا لگتا ہے کوئی خواب ہے اللہ، صحیح بتا رہی ہوں۔ یا اللہ تو کتنا رحیم، کتنا قریب، کتنا ہماری مدد کرتا ہے، پھر بھی ہم نافرمانی کرتے، پھر بھی ہم گناہ کرتے، پھر بھی ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ یا اللہ یہ مال کی محبت اندر سے نکال دے، دنیا کی محبت اندر سے نکال دے، بخیلی ہمارے اندر سے نکال دے، ہمارے دلوں کو سخی وسیع کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہر ایک کی مدد کرنے والا بنا دے یا اللہ، تو ایسے گیپ کی صورت شکلیں بنا کہ یہ الحمدللہ کلاسز آج سب کے لیے دعا کر رہی ہے، کل سب کی مدد بھی کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، ہر ایک کی مدد کرے، تو ایسے ہم کو کھڑا کر دے یا اللہ، اس کا الحمدللہ کلاسز کو کھڑا کر دے یا اللہ، یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ تو قرآن میں کہتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا اللہ ہم کو تو کھڑا کر دے کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہم ہر ایک کی مدد کرے یا اللہ، تو ایسے غیب کی صورت شکلوں کے لیے ہم کو کھڑا کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے کر دے، ہمارے اخلاق بہت برے ہیں یا اللہ، ہمارے اخلاق کو اچھے کر دے، ہماری برائی کو یا اللہ اچھائی میں بدل دے۔ یا اللہ جب یہ دعا مکمل ہو رہی ہو تو اعلان ہو رہا ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی، تمہاری دعائیں قبول ہو چکی، تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل چکی، اور تم کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا۔ ایسے غیب کی صورتیں شکلیں تو بنا دے، ایسے اعلان ہمارے لیے بنا دے اللہ، تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں ہے اللہ، تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے اللہ، تو سب کچھ ہے۔ یا اللہ جو بچے نافرمان ہیں وہ فرما بردار ہو جائے اللہ، جو کنوارے ہیں ان کو نیک سوالے جوڑے نصیب کر دے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ہٹ جائے اللہ، جو بھی جس حالت میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو ہٹا دے، ہماری نسلوں کو قرآن کے لیے کھڑا کر دے یا اللہ، ہمارا دعوت کا کام ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ، ہمارا کاؤنسلنگ کا کام بھی ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ۔ یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول کر لے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول کر لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔